बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदली। एक अजीब न्यूज़ ये है कि हामिद मीर की गर्दन से सरिया निकल गया। अब वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मिन्नत तरलों पर उतर आए हैं। किस तरह, मैं आपको उनके कालम से आम चीज़ें आज के इस विलाग में जिक्र करूंगा, और आप खुद जो है बैन सतूर, जो जिस वजह से राइटर लिखता है, जो तरीक़ाकार उसका होता है, वो क्या समझाना चाहता है, आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कोरोना की वबा जो है वो तेजी के साथ सियासतदान, सहाफ़ी, आमतुन्नास सबको अपनी लपेट में ले चुकी है। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ देर समात भी मुलतवी की है, और एक जो चीफ जस्टिस के साथ जो बैठने वाले जस्टिस साहब हैं, उनको भी कोरोना की वबा का वो शिकार हुए हैं, और शायद खाकान अब्बासी जो है वो भी कोरोना की वबा का शिकार हुए हैं। मैंने देखा कुछ लोग जो है वो बद्दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह करे शायद खाकान अब्बासी को कोरोना वबा की वजह से मौत हो। मैं समझता हूँ इस तरह की बात मुनासिब नहीं है, बल्कि हमें सब की सेहत की दुआ मांगनी चाहिए। खा नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, शायद खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, ख्वाजा बरदरान हो, और मरियम नवाज और पूरी जो फैमिली है, उनकी सेहत के लिए दुआ मांगे। लेकिन साथ ये दुआ मांगे कि इस हवाले से, चूंकि अगर इस तरह उनकी अमवात हो भी जाए तो ये सारे मामलात तो पर्दे में पड़े रहेंगे ना। इस वजह से दुआ ये करें कि वो हमारा अदालती इंसाफ का निज़ाम कायम हो, और सब गुनाहगारों को सज़ा मिले, और चोर डाकू बेनकाब हों, और वो बग़ैर सज़ा पाए इस दुनिया से रुखसत ना हो पाए। इस तरह की जो है वो दुआ करने में हरज नहीं होती। तो अल्लाह ताला सबको कोरोना की वबा से महफूज रखे। शेख रशीद साहब जो है वो भी क्वारंटाइन हो गए हैं, अल्लाह करे वो भी महफूज रहें। तो तमाम दोस्तों को इस हवाले से मैं रोज़ कहता हूँ एहतियात करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको तबका मलामतिया के जो सहाफ़ियों का अक्सर मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। चंद दिन पहले मैंने सुहेल वड़ाइच साहब के कालम से आपको बताया कि किस तरह वो बेताब है, किस तरह ये जो करप्शन फ्री पाकिस्तान मुहिम है, इसको उनको कितनी तकलीफ है, किस तरह माफिया जो है उसकी गर्दन दबोचने का उन्हें खौफ है, किस तरह वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और एक इंटेलेक्चुअल करप्शन करते हैं। अब ये आज तबका मलामतिया के दूसरे सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और इनका एक कालम है, और कालम का जो उन्वान है वो तो यही है कि जनाब कोरोना असल में हमारा दुश्मन नहीं है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि दुश्मन क्या है, ये आपको मैं जो है वो बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, फिर आप खुद तजिया कीजिए कि वो एक आपने देखा होगा जब ये मीर शकील और रहमान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, वो हामिद मीर साहब जो है वो रोजाना डराते थे, धमकाते थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि जनाब अगर हम बाहर निकल आए तो आपकी खैर नहीं है, आपकी हुकूमत नहीं बचेगी। लेकिन अब जो है उनकी गर्दन के से वो सरिया निकल गया है। अब उस तरह का धमकी अमेज उनका लहजा नहीं रहा, अब बड़ा प्यार वाला लहजा हो गया, और वो कहते हैं कि अब धमकियों से काम उनको लगा है कि ये नहीं चलेगा, बल्कि हमें माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ेगी, और मीर शकील और रहमान जो है उनकी आज़ादी करवानी है। और दूसरा इसका मतलब ये होता है कि शायद नैब के साथ कुछ उनके मामलात तय हो रहे हैं, इस हवाले से या तय हो चुके हैं, ये बात भी हो रही है। और बदकिस्मती है एहतसाब के इदारों की इस मुल्क के अंदर, जिसका रोना मैं हर विलाग के अंदर अक्सर रोता हूँ, तो इसलिए भी उनकी तरफ से वो पहले वाले शिद्दत नहीं रही। अब वो आज़ादी सहाफ़त का वो जो अलंबरदारी है जिसके अंदर हम बाहर निकलेंगे छा जाएंगे, वो नहीं रही। अब इसके साथ जो है मैं आता हूँ आपका उनका कालम जो है वो कहते हैं कोरोना के हवाले से हमने बहुत बेहतियाती की बहसीयत कौम, और साजिशों का शिकार हुए, अभी भी साजिशी नजरियात हैं, और ये जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ वो लिखते हैं कि लॉकडाउन जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम इस पर इत्तफाक राय नहीं कर सके कि लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर वक्त पर, वफाक ने लॉकडाउन नहीं किया, उसका रिजल्ट है कि कोरोना की वबा तेजी के साथ फैल रही है। और वो कहते हैं कि मुझे 3 महीनों के अंदर कोई एक गरीब भी ऐसा नहीं मिला कि वो जो है भूख की वजह से मरा हो। हालांकि मौसूफ जो है वो अपनी छत पर जो है वो साइकिलिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, वहाँ से निकल कर सिर्फ इन 3 महीनों वो जियो के ऑफिस तक गए हैं, और वो भी उन्होंने जाना बंद कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला। आपको बंदा किसी गरीब से आप हामिद मीर साहब मिलेंगे, उसके हालात वाक़यात आपको पता होंगे, तो फिर आप ये बात कर सकेंगे ना। अब वो कहते हैं जहाँ दूसरी बेहतियातियाँ हुई हैं वहाँ पर एक और बेहतियाती हुई है, और वो अदब की दुनिया में बेहतियाती हुई है कि वो एक शायर है असद मारूफ साहब, उनकी नज़म है, और वो 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने गलत तरीके से उनके ट्विटर पर उनके अशार ट्वीट हो गए थे, और उन्होंने कहा कि बाद अज़ां इसकी तस्दीक कर ली गई
کہ ٹھیک ہے تصحیح ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ شاعر علامہ اقبال کے شعر نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے اس شاعر جو اسد معروف ہے اس کی تعریف نہیں کی، حالانکہ اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی نہیں تھا۔ اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف نہیں کرتے، پی ٹی آئی والے تعریف نہیں کرتے، تو یہ وہ شعر، اب یہ ادبی گستاخی، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ شعر چلو غلطی سے ٹویٹر اور لوگ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر عمران خان خود تو نہیں لکھ رہے ہوتے، تو کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، جب اس کی تصحیح ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں۔ آگے میں بڑی عام باتیں اصل میں آپ سے کرنے والا ہوں اس کالم کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے آگے وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ تھا کہ ہمارے اوپر کرونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا عذاب ہے، ٹڈی دل بڑا عذاب ہے بھارت اور پاکستان پر۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں، مہابھارت میں، بائبل میں بھی لکھا ہے ٹڈی دل جو ہے اس کے حوالے سے جو عذاب ہے اس طرح کے، لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے، ہمارا لڑنا جھگڑا ختم نہیں ہوا، ہم نے آفتوں کا مل کر مقابلہ نہیں کیا، بجائے اس کے کہ ہم ابھی کرپشن اور یہ رونا دھونا نہ کرتے، بلکہ مل کر اپوزیشن اور حکومت مل کر، احمد میر صاحب کہتے ہیں وہ ٹڈی دل اور ان مصیبتوں سے، کرونا سے لڑ رہے ہوتے اور اناؤں کے بت جو ہے وہ توڑ دیتے۔ اب اس کے اندر وہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو احتساب کا نعرہ ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا جائے، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھا جائے۔ جناب آپ بڑے معصوم ہیں، آپ نے ملک کے اندر بڑے عظیم ترقی کی ہے، آپ نے تو ملک کو بجائے اس کے کہ آپ نے کوئی لوٹا ہو، بلکہ آپ نے تو جیب سے انویسٹمنٹ کی ہے، تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑی صحافتی بددیانتی ہوتی ہے اور یہ پارٹی بازی ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس صحافت کے اندر بیٹھیں، یہاں پر ان کو خود مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جوائن کر لینی چاہیے۔ اب ملک کا نقصان ہوا ہے بھائی، کروڑوں اربوں روپے اس ملک کے خربوں روپے لوٹے گئے ہیں، تو حکومت چلانے کرونا کی وبا کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی سارے کام جو ہے وہ چھوڑ دیے جائے۔ تو اور بات یہ ہے کہ اگر کرونا کے حوالے سے ان کے پاس، اپوزیشن کے پاس کوئی رائے ہے تو وہ رائے کا اظہار کریں۔ کوئی ابھی تک وہ پیپر سامنے نہیں لائے کوئی کسی کہ یہ تجاویز ہے ہماری یہ کرونا کی وبا کے روک تھام کے لیے، ابھی تک جب سے یہ شہباز شریف بیرون ملک سے جو ہے وہ جس طرح کمانڈر سیف گارڈ کے طور پر آئے تھے، ابھی تک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی طرف سے تحریری طور پر ایک پیپر جو ہے وہ سامنے نہیں آیا کہ یہ ہماری طرف سے تجاویز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرونا کی وبا جو ہے اس کو روکا جا سکے تو یہ تجاویز ہے، یہ وہ ایک پیپر نہیں آیا۔ لیکن دوسری طرف اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اجلاس بلانے پر بضد تھے، اور اب اسمبلی کے اندر جا کے جس طرح کرونا کی وبا پھیل رہی ہے تو آپ اس کا نظارہ جو ہے وہ دیکھیں گے، کوئی جو ہے نہیں آئی۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ مل کر آفتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو بھائی نیب والے اپنا کام کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن والے اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت جو ہے اس کا کام تجاویز لینا، امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں۔ کوئی تجاویز پیپلز پارٹی نون لیگ پاس ہے تو ان کو لے کر جانی چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب احتساب کا نعرہ لگایا گیا، شوگر مافیا، جس ٹائم وہ کہتے ہیں ہمیں لڑنا تھا ان آفتوں سے، اس ٹائم پہ ہم شوگر مافیا اور شوگر کرائسس اور کمیٹیاں لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے احمد میر صاحب کو۔ شوگر کمیشن بنا، رپورٹ پبلک ہوئی، اب وہ کہتے ہیں جناب جہانگیر ترین جو بڑے مجرم تھے ان کو بھگا دیا ہے عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے، حالانکہ جہانگیر ترین اس حوالے سے اظہار رائے کر چکے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، اور پہلے ان کا کوئی ایسے کرائم نہیں تھے اس سے پہلے کہ ان کا نام ای سی ایل کے اندر ڈالا جائے گا، اور میرا یہ امید ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جہانگیر ترین جیسا بھی ہو وہ واپس ضرور آئیں گے، وہ نواز شریف نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے اس کی سیاست پہلے ختم ہو چکی ہے، سیاست سے وہ نائل ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آگے ان کا بیٹا ہے، بزنس ہے ان کا بہت بڑا یہاں پر، اور وہ بزنس چھوڑ کر اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، وہ باہر نہیں رہیں گے۔ اور پھر جو نواز شریف ہیں، میں اصل میں جو انٹلیکچول کرپشن ہے ناظرین وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر تنقید کر رہے ہیں حکومتی پارٹی پر تو ساتھ اپوزیشن کے بھی انہی پیرامیٹرز کو دیکھ کر آپ دیانتداری کے ساتھ کمپیریزن کریں۔ اگر جہانگیر ترین کا یہاں پر ذکر کیا ہے تو حامد میر کے لیے یہ لازم تھا، اگر وہ انٹلیکچول کرپٹ نہیں ہے تو وہ بتاتا کہ ہم نے یہاں پر غلط بیانی کر کے نواز شریف کے لیے ماحول بنایا، نواز شریف اب ٹھیک ہے اور اس کے باوجود ڈرپوک ہے، بزدل ہے،
اور اس کا بیانیہ جو ہے ووٹ کو عزت دو یہ غلط بیانیہ ہے. اس نے اپنے ووٹر کے ساتھ وفا نہیں کی. اب تک اس کو واپس آنا چاہیے. جہانگیر ترین کی اگر لندن جانے کا ذکر ہے تو ایک پہلے سے بیٹھا ہوا وہاں پر جو ہے ثابت شدہ مجرم جو ہے اس کا واپس آنے کا ذکر اگر آپ کرتے تو پھر میں کہتا کہ آپ انٹلیکچوئل کرپٹ نہیں ہیں. لیکن آپ نے وہ بات نہیں چھیڑی چونکہ وہ آپ کے آقا ہیں, وہ ان سے آپ نے لینا دینا ہوتا ہے. آپ آصف زرداری کو بھی ذکر نہیں کرتے, نواز شریف کا ذکر نہیں کرتے, آپ شہباز شریف کو معصوم بنا کر پیش کرتے ہیں. حمزہ شہباز کو آپ جو ہے مریم نواز کو مستقبل کا اس قوم کا لیڈر بنانے کی ایک کاوش کرنے ناکام کاوش کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ باتیں غلط بیانی پر مبنی ہیں. اب سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کی لڑائی کا آپ نے ذکر کیا اور پھر کہتے ہیں کہ تاریخ میں کس حکمران کا کیسے ذکر آئے گا. ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان آپ کا ذکر جو ہے اس حکومت کا بڑا بدترین آئے گا. کیوں؟ اب ان کا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر, وہ کہتے ہیں تاریخ میں بدترین اس لیے ذکر آئے گا کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر میں 370 آرٹیکل اور 35A نکال دیا گیا. لیکن آپ جو ہے اس بجائے اس کے کہ اکٹھا ہو کر یعنی بھارت مودی کے ساتھ جنگ کرتے تو آپ نے ادھر اپوزیشن کو جیلوں کے اندر غدار بنا کر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو یہ بات بتائیں, اب تکلیف جتنی بھی ہے گھما پھرا کر احمد میر کی یہ ہے کہ آپ ان کرپٹ لوگوں کا احتساب نہ کریں, ان کو جیلوں میں نہ ڈالیں. اب بتائیں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے, اگر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی اور میں اب بھی بتا رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ یہ کشمیر پالیسی عمران خان کی غلط ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے غلط ہے, تو جب کشمیر کا لیے اجلاس بلایا گیا تھا, جب کرفیو کشمیر میں لگا, تو یہی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھے جو اس اجلاس پر کشمیر ایشو پر انہوں نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہماری پالیسی ریاست کی کیا ہونی چاہیے, خارجہ پالیسی اوورال ہماری چائنا اور امریکہ کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے, بلکہ یہ اپنے جو آرڈر ہیں, جو پروڈکشن آرڈر ہیں اور کرپشن ہے, ان کے کیسز کو لے کر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے. اب مجھے بتائیں کرپشن جنہوں نے کی ہے انہوں نے جنہ کھادیاں گاجراں انہوں نے ڈھیڈ پیڑ, اب ان کو پکڑنے پہ اس کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ احمد میر صاحب آپ کیوں جو ہے یہ ایک گڈ مڈ کرتے ہیں, خلط مبت کرتے ہیں؟ تو آپ بتائیں کہ کشمیر جو ہے وہ یعنی ان کو چھوڑ دیں, سارے ڈاکو چور چھوڑ دیں جناب, اس لیے کہ کشمیر آزاد تب ہوگا یہ ڈاکو چور چھوڑیں گے. کمال ہے. اور دوسری طرف آپ جو بندہ کشمیر کمیٹی کی کھاتے سے 44 لاکھ روپے کی لسی پی گیا شخص, وہ آپ کے بڑے دیوتا ہیں اور آپ بڑے ان کے پجاری ہیں, بڑی تعریف کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اب یہ کہتے ہیں جناب کشمیر بھی آزاد ہونا تھا اگر آپ ان چور اور ڈاکوؤں کو جیل میں نہ ڈالتے. عجیب ایک غیر منطقی بات ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب غیر ملکی سازشوں کا مقابلہ کرنا تھا, میں آپ کو یہ پورا کالم جو احمد میر کا ہے یہ لطیفوں پر مبنی ہے, حقیقت ہے. آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں جب غیر ملکی سازشوں کا مقابلہ کرنا تھا تو ہمارے ملک کے سارے ادارے مل کر بیرون ملک قاضی فائز عیسیٰ کے جو پراپرٹیاں تلاش کر رہے تھے. آپ دیکھو پیٹ کا اندر درد ہے اور کیسے کیسے احمد میر صاحب ایک انٹلیکچوئل کرپشن اور بددیانتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیسز کا تلاش کرنا, اس کا بین الاقوامی سازشوں سے کوئی جوڑ ہے, کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اداروں کا کام ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن انکوائریز کرتے رہیں, روٹین کے مطابق کام کریں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کا جو ہے اس حوالے سے پوچھ لینا کہ جناب جج صاحب آپ کی رسیدیں کدھر ہیں, آپ کی کمائی حلال ہے حرام ہے, کس طرح خریدا ہے, یہ بھی تعریف. جہاں جہاں کرپشن ہوگی یہ پورا ملامتیہ جو فرقہ ہے صحافیوں کا, یہ صحافیوں کے ماتھے کے بدنما داغ جو ہیں ان کے تحفظ میں انٹلیکچوئل کرپشن آپ کو کرتے نظر آئیں گے. اور پھر کہتے ہیں آزادی صحافت, اور کہتے ہیں تاریخ آپ کو کیسے یاد رکھے گی, سارے اس تناظر میں بات کی گئی ہے. اور پھر کہا کہ ابھی بھی اگر چاہتے ہیں تو انا پسندی خود غرضی اور یہ جو باتیں ہیں چھوڑیں. انا پرستی کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا, این نارو نہیں کرتا. تو عمران خان جو احمد میر صاحب ہے بڑے پولائٹ لہجے کے اندر, پہلے والا وہ گردن کے اندر جو سریا ہے وہ تو ان کا نہیں ہے, لیکن بڑے طریقے کے ساتھ اپنے جو دوست ہیں ان کے کرپٹ چور ڈاکو جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کی کرپشن پر یہ بات نہیں کرتے. اور یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ آپ ان کے لیے این نارو دیں تو پھر آپ کی انا بھی ختم ہے, پھر ہم کہیں گے آپ نے بت توڑ دیے ہیں.
تو یہ اپنے دوستوں کے لیے جو ہے آج کے کالم میں احمد میر نے NRO مانگا ہے اور بڑے جو ہے منت ترلوں کے ساتھ لہجے کے اندر مانگا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.